हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सईद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हम दो इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक इशू है कि पाकिस्तान में नई आईनी तरमीम लाने की एक और कोशिश हो रही है। ये कोशिश कब हो रही है, किस तरह से हो रही है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार होगा और इसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट क्या क्या किरदार अदा करेगी, इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। हमारी बड़ी मायनाज रिपोर्टर है नौशीन यूसुफ, वो हमारा साथ देंगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मेडिकल एंट्री टेस्ट हुए हैं और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के जो तलबा और तालबात हैं उन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। हम उन बच्चों से बात करेंगे कि उनका मसला क्या था और हम इस सारे मामले को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नौशीन यूसुफ की तरफ सबसे पहले चलते हैं, जो हमारी बड़ी मायनाज रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से समझती हैं, साथ ही साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन कमीशन को भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। आइए नौशीन यूसुफ से आगाज़ करते हैं। नौशीन, बहुत शुक्रिया। नौशीन, हमने देखा कि आईनी तरमीम एक दफ़ा आई लेकिन हुकूमत नाकाम हो गई, तो अभी क्या सूरत हाल है? जो आईनी तरमीम मंजूर ना करवा सकी हुकूमत, पहले ज़रा उसका बैकग्राउंड बताएं। देखें, इस दफ़ा भी समझ नहीं आ रही कि ये आईनी तरमीम कैसे पास करेंगे, लेकिन जो पिछली दफ़ा जो एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा था, आपको नज़र आया था जब वो आईनी तरमीम नहीं हो सकी थी, तो जो पार्लियामेंट की गैलरीज़ में हमें मिलने वाले वुज़रा से लेके जो मेंबर्स थे, सेनेटर्स थे, कौमी असम्बली के अरकान थे, वो बहुत एम्बैरस्ड थे। और जो अपोजिशन सेनेटर्स थे वो काफ़ी उस टाइम बड़े जोश में भी थे और हुकूमत को बड़ी सुबकी हुई थी। हर कोई कह रहा था, बड़े अजीब अजीब किस्म के अल्फाज थे। किसी ने कहा हमारे मुंह पे रॉटन एग्स मल गए, किसी ने कुछ कहा, बड़े अजीब किस्म के रिमार्क्स थे। अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि और कोशिश की जाएगी, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि हम दोबारा आईनी तरमीम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एजाज़, उससे पहले मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें हैं जो कि डिसाइड होनी है। अब आप देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने 63A जो है उसके ख़िलाफ़ जो हुकूमत की नज़रसानी अपील थी वो मुकर्रर कर दिया समात के लिए। अब आप देखें 63A में क्या होता है कि जब किसी बंदे ने, मेंबर ने वोट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, वो नाअहल हो जाएगा। ये हमजा शहबाज केस में कहा गया था, आपको याद होगा। तो अब ये नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी, और आपको पता है सेनेट में JUIF के कामरान मुर्तज़ा ने भी इस बात को सपोर्ट किया था कि जब एक मेंबर ने वोट दे दिया, वोट काउंट होगा, उसके बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चला जाएगा। तो शायद उससे बज़ाहिर आपको पता है, नज़र आ रहा है कि तैयारी यही थी कि जो मुनर्रिफ अरकान है PTI के, उनको लाया जाएगा। जो PTI से वाबस्ता अरकान है उनको लाया जाएगा। वो अगर PTI में शामिल हो भी गए, मतलब कह दी भी दे सुप्रीम कोर्ट, जैसे उन्होंने अपने वर्डिक्ट में कहा है, वोट दिलवा देंगे। वोट डालने के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। लोग बड़ी तक कह रहे थे कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, अब ये 63A का फैसला हो जाए, क्योंकि देखिए सेनेट में तो शायद ये मौलाना फजलुर रहमान या अख्तर मैंगल की पार्टी को सेटिस्फाई करके अपनी नंबर गेम पूरी कर लेंगे। कौमी असम्बली में बड़ा मसला आ रहा है, इन्हें हर सूरत में अपोजिशन को से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है। तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, कैसे बनेगा उसके बाद ही। उससे पहले आप देखिए, अब 63A जो है वो भी फिक्स हो गया, और अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे बज़ाहिर, जैसे कि उनका जो पुराना फैसला है वो बरकरार रहे कि वोट भी काउंट नहीं होगा और बंदा भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो हुकूमत की तो आईनी तरमीम फिर फारिग हो जाएगी सीन। अब देखें, अब 1.5 साल से आपको पता है ये हुकूमत की अपील जो थी वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो अब वो वाला केस भी लग गया है। अच्छा, अब सबसे अहम जो मामला है आईनी तरमीम में, ये तो 63A के ज़रिए ये कोशिश कर रही थी ना हुकूमत कि आइन में भी तरमीम कर देगी और साथ में वोट भी अपने दिलवा लेगी। अब एक और भी मसला आईनी कोर्ट्स वाला मामला है। ये COD में तय हुआ था, लेकिन 18, 19, 20 साल कितने हो गए, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब जाकर वो मामला दोबारा से इन लोगों ने उठाया है यहाँ पर कोर्ट के अंदर। ये आईनी तरमीम के ज़रिए उन्होंने दोबारा बात करने की कोशिश की, और हमें बज़ाहिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस वक्त मुत्तफ़िक थी कि आईनी कोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा होती है, शुरू से होती आ रही है, और आजकल भी आप देख रहे हैं कितनी अपनी अरूज पर है। अच्छा नौशीन, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि नेशनल असम्बली में इन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन की थी तकरीबन 4 से 5 बंदे इनके कम हैं, इनफैक्ट 3 बंदे इनके कम हैं। तो उसके मुकाबले में मैंने एक 4 का फिगर दिया था, और वो इत्तेफाक से 4 मेंबर्स PTI के वो वाले हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में अभी तक अपनी एफिलिएशन नहीं दी, और वो सारे जो हैं वो वाले हैं जो जिनका अता पता कुछ नहीं चल रहा। आप समझते ना, अता पता कुछ नहीं चल रहा, यानी कि वो कुछ खास लोगों के पास। अच्छा, आपको पता है दिलचस्प बात एजाज़ से, जिस दिन हुकूमत ने अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी आईनी तरमीम,
اس دن اطلاع آئی تھی کہ وہ بندے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. اچھا. اور آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, اس دن آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنسی کی سامنے ایک اسپیکر چیمبر کے اوپر ایک پریزیڈنٹ صاحب کا ایک روم بھی ہے, ٹھیک ہے, اور جب بھی آتے ہیں تو وہ پھر اس دفتر کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں. وہاں پر عام طور پہ میری ایک عادت تھی کہ جب میں پارلیمنٹ میں بہت بندہ تھک جاتا ہے, ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, تو وہ ادھر جا کے بیٹھتی تھی. مجھے پریزیڈنسی بھی نظر آتی ہے, بڑے خوبصورت ویوز ہوتے ہیں, مزہ آتا ہے, میں ہمیشہ اس جگہ پہ بیٹھنا انجوائے کرتی ہوں. اس دن میں ادھر گئی تو وہاں پہ سیکیورٹی کافی ڈپلائڈ تھی. انہوں نے کہا میڈم آج آپ یہاں پر نہیں بیٹھ سکتی, یہاں آج آپ نہیں جا سکتی. میں نے کہا کیوں, ایسا کیا ہے؟ تو مجھے ان کی باتوں سے, ان کی اسمائل سے لگا کہ شاید وہ جو بندے ہیں وہ اس چیمبر میں لائے جائیں گے. اور شاید پلان بھی یہی تھا, لیکن چونکہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکی, کیونکہ وہ اگر آ جاتے سامنے بندے تو وہ تو راز کھل جاتا, بھانڈا پھوٹ جاتا, تو وہ لوگ نہیں آ سکے. اب دوبارہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب اس سے پہلے اب 63A کا معاملہ بھی کھل گیا. اگر تو سپریم کورٹ نے حکومت کی بات مان لی کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن بندے اس کے بعد ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, تو میرے خیال میں حکومت آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ بندے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور کہا کہ وہ بندے ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے اور ساتھ میں ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, تو حکومت کی آئینی ترمیم بڑی مشکل ہے. اور میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ, بظاہر ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عمر کا مسئلہ ہے, وہ 68 60 کر کے ان کو سپریم کورٹ میں لانا چاہتے ہیں, لیکن اب دیکھیں جیسے جیسے باتیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ اصل مسئلہ تو آئینی کورٹس کا تھا. کیونکہ دیکھیں 2006 میں جب میثاق جمہوریت آیا, اس ٹائم تو ساری پارٹیز کو آئینی کورٹ کا آئیڈیا بہت اچھا لگا تھا, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جتنی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جو کنٹینیو کیے جا رہی ہے, تو لگتا تھا کہ ایک آئینی کورٹ ہو جائے گی, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرے گی جو اس کا اپنا ورک ہے, جس کے اوپر جو اتنے سالوں سے پینڈنگ اپیلز ہیں لوگوں کی, عوام کے لیے کام کرے گی. اب آئینی کورٹ جو آل آف اے سڈن, آپ دیکھیں پی ٹی آئی والوں نے آئینی کورٹ کے خلاف احتجاج کیا, گو کہ شاید بینیفٹ بھی کر جائے پی ٹی آئی کو, آج ان کو نہیں کری کل کو ان کو بینیفٹ کر جائے آئینی کورٹ, لیکن انہوں نے بھی پروٹیسٹ شروع کر دیا. مولانا صاحب بھی ایک موڈ میں, ایک فریم آف مائنڈ میں آ گئے, اور آئینی کورٹ اب نا ایک کنٹروورشل سبجیکٹ بن گیا جس کو نہیں بننا چاہیے تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی غلط ہے, حکومت نے میلیفائڈ ہے, بدنیتی پر مبنی ہے اس ٹائم پر آئینی کورٹ کی بات لے کر آنا, اور اس کے بعد آئینی کورٹ کا اگر 68 سال تک عمر ہوگی اس کے سربراہ کی, تو یہ ساری باتیں بڑی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جن کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آئینی ترمیم اب یہ جو اب سپریم کورٹ میں میرے خیال میں ایک پٹیشن لگ رہی ہے, تو اس کے بعد کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن حکومت کی جانب سے بظاہر ایک اور کوشش لگ رہی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے وہ ایک آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور کبھی لگتا ہے کہ چلو حکومت بالکل قریب پہنچ گئی ہے, لیکن آل آف اے سڈن کوئی اس طرح کی چیز جیسے آج ہو گئی. اچھا نوشین, مجھے یہ بتائیے کہ سارے کھیل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک بڑا رول ہے, کیونکہ سپریم کورٹ جو فیصلے کر رہی ہے, الیکشن کمیشن شاید ان پر منوان عمل درآمد نہیں کر رہا, کبھی وہ وضاحت کے لیے جا رہا ہے, کبھی وہ پوچھ رہا ہے, تو الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن بڑی ایک مین چیز ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مین ہے کسی بھی اس سارے مخصوص نشستیں الاٹمنٹ کرنے کے حوالے سے. انہوں نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ابھی تک قبول نہیں کیا. ان کی بڑی لاجیکل باتیں ہیں, قانون میں لکھی ہوئی ان کی پاورز, آئین میں بڑا کلیئر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلے تو سپریم کورٹ نے آئین کی وائلیشن کر دی, ری رائٹ کیا, پھر جی انہوں نے دوسرا الیکشن ایکٹ پہ بھی وار کر دیا ہے نا. الیکشن ایکٹ دیکھیں, انٹرا پارٹی الیکشن تو سپریم الیکشن کمیشن کا اختیار تھا. آپ نے ایک طرح سے دیکھیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے نے عمران خان کو بحال کر دیا پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پہ. تو یہ والی ساری باتیں, اس پہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے کافی دن اجلاس کیے, بڑا وہ سر جوڑ کے بیٹھے رہے. اب انہوں نے نظر ثانی کی اپیلیں دائر کر دی ہیں دونوں معاملات پر, وضاحت پر بھی اور دوسری پہ بھی, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے اوپر بھی. لیکن ان کے اگر آپ دیکھیں, اگر اوپر ہیئرنگ ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن اچھا کیس اپنا پلیڈ کرتا ہے, الیکشن کمیشن کے پاس بڑے سالڈ گراؤنڈز ہیں. بھائی بتائیں نا کس طرح آئین میں 3 دن کا موقع ہے کسی بھی بندے کو شمولیت اختیار کرنے کے لیے, آپ نے کس طرح کر دیا کہ وہ جی 15 دن کے اندر جائے. پھر ایک پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھنا, تو انہوں نے اس کو بھی کر دیا کہ جب تک وہ پرانے عہدیدار کنٹینیو کرتے چلے جائیں گے, آپ نے وہ بھی کر دیا. تو الیکشن کمیشن اب آپ کو پتہ ہے وہ کافی اینگری تھا, اور میں نے آپ سے ان کی آف دا ریکارڈ کچھ باتیں شیئر بھی کی تھی جو کہ کافی کنٹروورشل قسم کی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ
الیکشن کمیشن والے کہتے تھے کہ مطلب آپ نے تو ہماری ساری پاورز لے لی, آپ نے ہمارے اختیارات لے لیے. آن اے لائٹر نوٹ 25 اکتوبر ہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ بھی ہے, یعنی کہ ان کی مدت پوری ہوگی. نہیں, ان کی 25 جنوری 2025 کو پوری ہو رہی ہے. ہاں, ان کے پاس اب ہاں. اور ایک اور آپ کو پتا ہے آئینی ترمیم میں ایک اور یہ بھی بات آ رہی تھی نا, جس کو اسحاق ڈار نے فلور آف دا ہاؤس بھی ایک طرح سے ایکسیپٹ ہی کیا, کہ چیف الیکشن کمشنر جب تک نیا بندہ نہیں آ جاتا کنٹینیو کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ بھی چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ کافی دن خالی رہا تھا, کیونکہ اتنی کنٹروورسی سے اس عہدے کے اوپر کہ کون لگے گا, اور پھر اچانک سے کنسنسس, آپ کو یاد ہے آخری دنوں میں اچانک سے ایک نیو نیم آ گیا اور حکومت نے پٹ اپ کیا اور اپوزیشن نے کہہ دیا, جو اس ٹائم نون لیگ تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اوکے ہیں سکندر سلطان راجہ سے. ٹیکنیکلی جو نئی آئینی ترمیم ہے اس میں جو چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہے یہ بھی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس رہ سکتا ہے, بہت واضح, کیونکہ اس کے لیے ضرورت ہے نا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ ہے, ایک پیج پر ہوں. وزیر اعظم صاحب کنسنسس کے ساتھ چیئر میں لیڈر آف دا کیا کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر لگنا ہے, ممبران اس کے کنسنسس کے ساتھ لگنے ہیں, جو آج تک تو لگتے آئے ہیں. اب دیکھنا آگے فیوچر میں لگ سکیں گے نہیں, کیونکہ 25 کے بعد آپ کو پتہ ہے جب چلے جائے ممبرس چلے جاتے ہیں اور پورا الیکشن کمیشن ایک طرح سے خالی ہوا تھا, بڑا وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو 5 لوگ چاہیے الیکشن کمیشن کے اندر. نوشین, میرا آخری سوال, آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آئینی ترمیم منظور ہو پائے گی؟ اعزاز سید, ابھی تو حکومت کی ایک اور کوشش ہے. ویسے تو اگر آپ میری پرسنل رائے لیں تو میرے خیال میں تو آئینی ترامیم میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. کچھ ہو سکتی ہے انسانی حقوق کی یا بنیادی حقوق کی وائلیشن سے متعلق, ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ رہی, لیکن آئینی ترامیم ہو گئی, جب تک دوسرا عہدیدار نہیں آ جاتا اس ٹائم تک کنٹینیویشن ہو جاتی ہے, یہ ساری چیزیں درست ہیں. لیکن حکومت کا بھی کوئی اتنا پازیٹیو فریم آف مائنڈ مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا. گو کہ کہہ رہے ہیں, ان کے سرکلز میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اکتوبر میں دوبارہ کوشش کریں گے آئینی ترمیم لانے کی, لیکن اگر اس سے پہلے 63A کا فیصلہ آ جاتا ہے, اس سے پہلے کوئی اور اس طرح کی PTI کی بھی اپنی پٹیشنز کر رہی ہے, کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طرح اس آئینی ترمیم کو روک دیا جائے. تو میرے خیال میں, اور ایک اور بات بتاؤں اعزاز سید, یہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, مگر مجھے لگ رہا ہے وائبز ہیں اس طرح کی, اور اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جوڈیشری کا رویہ حکومت کے ساتھ کچھ پازیٹیو نہیں چل رہا, تو وائبز یہ آ رہی ہیں کہ جو الیکشن پٹیشنز ہیں وہ بھی ٹیک اپ ہو جائیں اور کہیں یہ حکومت ہی گھر نہ چلی جائے اگر آئینی ترمیم نہیں ہو جاتی. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہمیں آئندہ چند ہفتوں میں واضح طور پہ نظر آ جائیں گی. نوشین, بہت بہت شکریہ. ناظرین, نوشین کی گفتگو آپ نے سنی. اب ہم ان 2 بچوں کی طرف چلتے ہیں جو یہاں پر میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے متاثرین ہیں. یہاں پر اسلام آباد میں ایک بڑا احتجاج ہوا ہے. میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے کچھ مسائل آئے ہیں, اور زیادہ تر مسائل جو ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو آئے ہیں, کچھ پرائیویٹ طلباء و طالبات کو بھی یہ مسائل آئے ہیں. تو آئیے پہلے ان طلباء و طالبات سے 2 طلباء سے جانتے ہیں کہ ان کا ایکچولی مسئلہ کیا ہے. جی بیٹا, آپ کا نام کیا ہے اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ فاقہ ملک, اور میں نے ابھی جو ہے آئی ایم ریپیٹر بائی دا وے, لیکن میں نے ابھی زیمبو کا ایگزام دیا. اچھا, آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور آپ چاہتے کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ ہوا کہ ہمارا زیمبو کا ایگزام آن 22 سپٹمبر کنڈکٹ کروایا گیا ہے, اور سب سے پہلے جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے آؤٹ آف سلیبس کوشچنز بہت زیادہ دیے ہیں. جب انہوں نے ہمیں ایک سلیبس آؤٹ لائن دیا ہے تو یہ اب جب انہوں نے آؤٹ لائن دے دی بچوں کو کہ آپ نے اس سے باہر نہیں پڑھنا, تو ان کا کام بنتا ہے کہ یہ کوشچن بھی, ہمارا پورا کوشچن پیپر بھی اس سلیبس آؤٹ لائن کے اکارڈنگلی بنائے, جبکہ ایسا نہیں ہوا, اس کو فالو نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے جب ہمیں کی دی, جو کہ آلموسٹ 7 to 8 o'clock ہمیں اپلوڈ ہو گئی زیمبو کے ویب سائٹ پہ, جب کی آئی تو کی میں آلموسٹ کوئی 20 to 25 MCQs یا 25 to 30 کی ایوریج میں ایسے کوشچنز ہیں جن کی انہوں نے غلط مارک کی ہوئی ہے. اور صرف یہ ایشو نہیں ہے, ہر کوڈ میں کی غلط ہے, اور ایون کہ یہ بلنڈر بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک کوڈ کی میں بھی اگر ایک بچے کے کوشچن نمبر 10 کا اس کو 1 نمبر ملا ہوا ہے سیم کوڈ کے بچے کو, تو دوسرے بچے کو اس کا نمبر نہیں ملا ہوا. تو یہ اتنے بڑے بلنڈرز انہوں نے کیا. اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی, ہم نے پروٹیسٹ کیا, اور جب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہائی کورٹ نے ہماری اپیل سنی, اور ہم بہت شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے کہ انہوں نے ہماری بات سنی. اور جب ہائی کورٹ نے ان سے ریکویسٹ کی زیمبو سے کہ وہ کوشچن پیپر سامنے لا کے رکھیں اور ساری بکلیٹس ہمارے سامنے رکھیں, تو وہ پیپر نہیں لے کر آئے. نہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھا, نہ انہوں نے اپلوڈ کیا, جبکہ باقی سارے پروونسز کے جنہوں نے جیسے UHS نے کنڈکٹ کروایا یا ایٹا کا ٹیسٹ ہوا, انہوں نے اپنی کوشچن پیپرز اپلوڈ کر دیے تھے, جبکہ ہمارے زیمبو نے کوشچن پیپر اپلوڈ نہیں کیا. ایسا کیوں ہے؟
یہ تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ اگر آپ پورے ایجوکیشن سسٹم کی انٹیگریٹی کا سوال ہے، یہ آپ ٹرانسپیرنٹ وے میں اور کلین وے میں ہمارا پیپر اگر کنڈکٹ نہیں کروا سکتے تو جو اسٹوڈنٹس اتنے سال 12 سال کی محنت ہوتی ہے بچوں کی، وہ آ کے اس ایک ٹیسٹ پہ، اس 3 گھنٹے کی ٹیسٹ پہ ڈیسائیڈ ہونی ہوتی ہے. اور جتنے بچے یہاں پہ آئے ہیں وہ کوئی ایسے ہی عام اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، سب کے سب ایک کریمی بچے ہیں اور سب کے 90% سے اوپر مارکس ہیں، کیونکہ وہ ایم کیا کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایک ڈریم کے ساتھ آ رہے ہیں، جبکہ ان کا ڈریم ان سارے انلیگل ویز کی وجہ سے یا جو بھی انہوں نے بلنڈرز کیے اس کی وجہ سے ان کے ڈریم بالکل انہوں نے کرش کر دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احمد حسن ہے اور میں افیکٹڈ اسٹوڈنٹس میں جن کا 22 سپٹمبر کو MD-CAT ہوا تھا سامبو کی طرف سے، انہوں نے ہم سے 8,000 فیس چارج کی اور کوئی ہمیں فیسلٹی نہیں دی گئی. یونیورسٹیز میں کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، کسی چیز کا انتظام نہیں تھا. اور جس طرح کا انہوں نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا، ہمارے پیرنٹس پریشان ہیں. پچھلے ایک ہفتے سے نہ ہم کچھ کھا رہے ہیں، نہ ہمارے پیرنٹس کچھ کھا رہے ہیں. ہم روڈوں پہ، سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں. لیکن یونیورسٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا، کسی آفیشیل نے ہم سے آ کے بات نہیں کی. اور جو یونیورسٹی جن آفیشیلس کو بھیج رہی ہے انہیں پتہ بھی نہیں کہ MD-CAT ہوتا کیا ہے. VC صاحب ہم سے ملنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کورٹ میں آج کیس چلا، کل کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے آج ان سے مطالبہ کیا کہ بک لیٹس دی جائیں، ہمیں پیپر دیا جائے. وہ کمیٹی کو بھی پیپر نہیں دے رہے. اور انہوں نے، ہم آپ کو بتاتے چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس اس چیز کا پروف ہے کہ 20 سے 30 MCQs آؤٹ آف سلیبس ہیں، جو سلیبس کا پارٹ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سلیبس جو اگر PMC ایشو کر رہا ہے اور وہ سلیبس کو فالو نہیں کرے. دوسری سب سے بڑا ہمارا جو ایشو بن رہا ہے وہ کی کا بن رہا ہے. کی میں اتنے کوئی بلنڈرز ہیں ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے. اور سیم کوڈ کا ایشو آ رہا ہے. یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سیم کوڈ کا ایک بچے نے اگر MCQ نمبر 10 اس کا بیٹا آپشن کیا ہوا ہے، دوسرے بچے نے بھی MCQ نمبر 10 اس کا بیٹا آپشن کیا ہوا ہے، دوسرے بچے کا وہ رونگ ہو رہا ہے. وہی کوڈ، سیم کوڈ کے 2 بچے ہیں، اس کے 100 MCQs، ایک بچے کے جو 100 مارکس بن رہے ہیں سیم کوڈ کے اندر اور ایک بچے کے جو بن رہے ہیں وہ 150 مارکس بن رہے ہیں. یہ لاجیکل پاسبل کیسے ہے؟ لوجیکلی کیسے پاسبل ہے؟ آپ ہمیں یہ بتا دیں. سب سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ پیپر دوبارہ ہوں آپ؟ سر ہمارا مطالبہ، سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ یہ پہلے، سب سے بڑا مطالبہ یہ کہ یہ بکلیٹ پبلش کر دیں. دوسرا مطالبہ ہے کہ یہ کسی کی کو یہ ریوائز کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ بکلیٹ پبلش نہیں کر رہے، کی کو ریوائز نہیں کر رہے، پھر ہمارا یہ مطالبہ کہ پیپر دوبارہ کنڈکٹ کریں. اور سزامبو کنڈکٹ نہیں کرے گا، PMC کوئی نیوٹرل باڈی لے آئے اور وہ کنڈکٹ کریں. ویلکم بیک. آپ نے ان کا مسئلہ سنا ہے، دونوں بچوں نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ ان کے ایکچولی مسائل کیا ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر اگر اپنے نوجوان نسل کو اس طرح ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، میڈیکل کے طلبہ و طالبات کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں تعلیم کے شعبے سے اور تعلیم حاصل کرنے کے معاملے پر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر ہم نے ان بچوں کا مسئلہ حل نہ کیا. اتھارٹیز کو، ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ فوری طور پر اس پر کارروائی کریں. اور PMDC جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو میڈیکل کے کالجز ہیں ان کے حوالے سے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور ان بچوں کے مسائل کو فوری طور پر حل کرے. آج کا پروگرام یہی ہے. ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمیں کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.